Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन, एपिसोड 25, लास्ट एपिसोड। साल 1912, शहर लाहौर। आज मैं तुझसे मिलूंगा, नई उम्मीद के संग मुस्कुरा के मिलूंगा। बातें करेंगे खुशबुए बहार की, जो बुने थे साथ हमने उन सपनों की। मगर दिल में छुपी एक कहानी है, शायद ये मुलाकात आखिरी निशानी है। मैं हंस के तुझे रुखसत करूँगा, पहली बार ना सही आखिरी बार मिलूँगा। लाहौर, तहजीब व सकाफत का दूसरा नाम, जो रोशनी के संगम पर यूं खड़ा था कि देखने वाली हर आंख खीरा हो जाए। शहर के दिल में बसा बुलंदो बाला दीवारों से घिरा हुआ पुराना इलाका, कदीम तहजीब व तमद्दुन की दास्तान आप सुनाता था। अंदरूनी गलियां तंग ज़रूर थीं, मगर ज़िंदगी से भरपूर थीं। जहां अनारकली बाजार की रौनक, खानों और पकवानों की दिल गिरफ्ता खुशबू और दस्तकारों की हुनरमंदी हर आने जाने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती थी। इसीलिए तो लाहौर को कहा जाता था जिंदा दिल लोगों का शहर। ये मंजर बरतानवी तर्ज पर तामीर शुदा कुशादा और साफ सुथरी सड़क का है। गिरदो नवाह में नौ तामीर और चंद कदीम इमारतें कतारवार खड़ी थीं। कोचवान बग्घी पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। बग्घी के अंदर बैठी मुसाफिर तन्हा थी। वो खिड़की से झांक कर इन यकसा नज़ारों को तक रही थी। उसने सफ़ेद कुर्ता और हमरंग फूलदार पजामा जेब तन कर रखा था। सर पर जालीदार दुपट्टा जमाया हुआ था, जिसके बाएं स्याह बाल आया होते थे। कानों में सोने की बालियां आवेजा थीं। उंगलियों में नायाब नगीनों के अंगूठियां पहनी हुई थीं। इतनी ज़ेबाइश के बावजूद उस औरत के हुलिये में एक ऐसी गैर मामूली अफसरदगी थी कि देखने वाला दिल में गिरानी महसूस किए बिना ना रह सके। उसकी सुनहरी काजल ज़दा आंखें जैसे किसी राज की हिफाजत कर रही थीं। बग्घी बान, उसकी आवाज़ गहरे समंदर की हमवार सतह जैसी पुरसुकून मगर गहरे मायने लिए हुए थी। बग्घी रोकिएगा, उसका हुक्म मजा लाते हुए बग्घी सड़क किनारे रुक गई। बग्घी बान अपनी नशिस्त से उतरा और मुसाफिरा के लिए दरवाज़ा खोला। उसकी सुनहरी जूती ने सड़क किनारे कदम धरा। सूरज की किरणें उसके नूरानी चेहरे पर निछावर हो रही थीं। उसका सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ वजूद तलाई किरणों के ज़ेर रोशनी के तेज़ हीले जैसा लगता था। उसके गुलाबी लब लकीर की तरह सीधे और साकिन थे। तवज्जो का मरकज़ चंद कदमों की दूरी पर खड़े दो आदमी थे। वो इस कदर इन्हमाक से उन दोनों को देख रही थी जैसे गहरा मुशाहिदा कर रही हो और उनके मुताल्लिक अंदाज़े लगा रही हो। दुबली पतली कामद और दरमियाने कद का बरतानवी अफसर भवें सुकेड़ कर लगातार मुंह से गालियां निकाल रहा था। उसका रुख एक दराज कद आदमी की जानिब था। अफसर ने उस आदमी की गुद्दी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से हर थोड़ी देर बाद कभी उस शख्स के बाल नोचता या पीठ पर चपत लगाता। आखिर माजरा क्या है? अपनी जगह खड़े खड़े सवाल दागा। अफसर ने चौंक कर आवाज़ का ताक़ुब किया तो झींप कर हाथ ढीले छोड़े और उस फौजी की तरह सीध में खड़ा हो गया जिसे अपने जाबिर कप्तान की आमद का अंदेशा हो। उसके भरे भराए चेहरे पर एक चापलूस मुस्कुराहट तैरी। वो आहिस्तगी से उन दोनों के करीब पहुंची, हाथ आगे बांध कर अफसर को जवाब तलब नजरों से देखने लगी। अरे रानी बेगम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। वो अंग्रेज लबो लहजे में बात कर रहा था। बात करते हुए वो मुकाबिल को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने जुमले भूल जाता और फिर टेंट खुजा कर याद करने की कोशिश करता। ये कमबख्त माल रोड की तरफ से मिला था। दिखने में कोई अफयूंची अफीमी लग रहा है, इसलिए थाने ले जा रहा था। लेकिन इसकी बातों से लगता है कि ये अपना दिमागी तवाजुन भी खो चुका है। रानी ने सूरत से पलकें झपकाईं। नर्म मगर मुबहिम मुस्कुराहट के संग उस नौजवान का बगौर जायजा लिया। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी गर्दन ढांप चुकी थी। कामत दुबली पतली और गाल सूख चुके थे, जैसे वो ताम से दुश्मनी मोल ले बैठा हो। उसकी सुर्ख उनूदगी से मुज़य्यन आंखें, उसके हुलिये का हर पहलू यही इंदिया देता कि वो कोई नशई है।
آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے؟ رانی نے اپنا رخ واپس افسر کی جانب موڑا۔ کب سے فضول بولی جا رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہاں، یاد آیا۔ رانی کے سحر انگیز سراپے کے باعث وہ بات پھر بھولنے لگا۔ پھر یاد آیا تو سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا کہ مجھے وہ چاہیے، وہ چھن گیا تھا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ افسر اس کے انداز کی نقل اڑاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ رانی زیر لب ہنس دی۔ اس کی ہنسی پاتے ہی افسر چپ ساتھ کر اس کی بتیسی کو گھورنے لگا۔ اس کے دانت سفید اور بے حد دلکش تھے۔ آپ بھی بڑے مزاحیہ معلوم ہوتے ہیں، اس نے لبوں کے اوپر ہاتھ حمائل کیے ادا سے کہا۔ افسر شرماتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ بہر کیف ہمیں یہ دکھوں کے مارے لگتے ہیں۔ اس نے چور نگاہ نوجوان کی اور ڈالی۔ نوجوان اچنبھے سے رانی کو تکتا گیا۔ اگر ہم آپ سے دوستانہ گزارش کریں کہ انہیں چھوڑ دیں، تب بھی کیا آپ انہیں جانے نہیں دیں گے؟ اس نے آنکھیں میچ کر بڑی معصومیت سے فریاد کی۔ اس کی اداؤں پر افسر کا وجود پانی پانی ہو گیا۔ وہ جوش سے بھر گیا اور تقریباً اچھلتے ہوئے بولا، آپ کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حکم کیا کریں رانی بیگم۔ اوہ، یہ تو بس آپ کی فراخ دلی ہے۔ اس نے افسر سے نگاہیں پھیر کر نوجوان کی جانب مبذول کر لی۔ اللہ حافظ۔ افسر نے اجڑے ہوئے جنگل سے متشابہ شخص کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے امید کی کہ رانی اب مڑ کر بگھی میں سوار ہو جائے گی، مگر اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ جانے والا وہ تھا۔ وہ جھینپ کر ہنستے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھیے گا، اور وہاں سے چلتا بنا۔ رانی اور وہ شخص اب سڑک کنارے تنہا تھے۔ بگھی ان دونوں کو سایہ فراہم کر رہی تھی۔ کئی سماعتیں خاموشی کی نظر ہوئیں۔ آخر کس شے کے متلاشی ہیں آپ؟ نگاہ التفات برقرار رکھے اس نے نرمی سے پوچھا۔ سکون کی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے نزاکت سے ہنس پڑی۔ مہم میں تلاش کامیاب ہوئی؟ شخص نے اپنی گردن اٹھائی۔ بال آنکھوں کے سامنے پھیل گئے تو اس نے کانوں کے پیچھے اڑس لیے۔ کتھئی آنکھیں رانی کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے سکون کو دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈا، مندروں کی سیڑھیوں پر ڈھونڈا، بازار کے ہجوم میں ڈھونڈا، دیوں کی روشنیوں میں ڈھونڈا، باغ کی خاموشی میں ڈھونڈا، مگر مجھے سکون نہ ملا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ جو میری زندگی کی روشنی، میرے دل کی دھڑکن اور میری ہر پرارتھنا کا جواب ہے۔ چند ثانیے رانی کی مسکان پھیکی پڑی، مگر اس نے مہارت سے پہلی سی نرمی اوڑھ لی۔ تو کیا آپ کو وہ شخص ملا جس سے سکون اور اطمینان منسوب کر چکے ہیں؟ دل میں پنہا کرب نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں ڈر آیا۔ ملا، مگر لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بدل گیا ہے۔ شاید میں نے دیر کر دی۔ وہ شناسا ہو کر بھی پہچانا نہیں جا رہا۔ امیدیں دم توڑ رہی ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے اور زندگی ختم کرنے کی خواہش زور لے رہی ہے۔ رانی کی آنکھوں کی پتلیاں کپ کپائیں۔ ایک گہری فسوں بھری سانس حبس بھری فضا کے سپرد کی۔ ہمارے دل میں آپ کی مدد کرنے کی خواہش ضرور ہے، مگر افسوس ہم آپ کو دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اس کی آواز میں ایک نامحسوس سا حتمی پن گھلا ہوا تھا، گو کہ وہ مقابل کو کسی فیصلے کے بابت خبر کرنا چاہتی ہو۔ وہ مڑ کر بگھی کی اور جانے لگی۔ بگھی بان نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ نورالعین، شنکر نے اس کا نام نرمی سے پکارا۔ نورالعین کو لگا اس کی روح پر کسی نے خاردار کوڑا برسایا ہو۔ امرتسر کی وہ تپتی ہوئی سڑک یاد آئی جہاں پہلی بار اس نے شنکر کے لبوں پر اپنا نام سنا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ گزرے زمانے کی تمام یادیں اس کی آنکھوں کے پیچھے رواں ہوئیں۔ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہیں؟ کیوں مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی؟ میں بہت ٹوٹ کر 2 سال قید جھیل کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ کیوں میرا دل رون دینا چاہتی ہیں؟
نورالعین نے ڈھیر ساری کڑوی کسیلی یادوں کو اپنے اندر اتارا۔ حلق میں آنسوؤں کا ریلا اٹکا۔ کیا صرف آپ کا دل ہی ٹوٹا ہے؟ اس کی آواز میں ڈھکا چھپا سا طنز تھا۔ آج شب 11 بجے، نورالعین نے اسے بنا دیکھے سرد لہجے میں کہا، ہیرا منڈی پہنچ جائیے گا، ہم آپ کو بہت کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس نے بے رخی اور بے دلی بھرے انداز میں کہا۔ شنکر کے دل میں کانٹے پیوست ہوئے۔ وہ بھویں اکٹھا کیے اس کے چہرے کو تکتا گیا۔ وقت کی کٹھنائیوں نے اس کا چہرے پر ایک کٹھور پن چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ڈھکی چھپی کوفت، بیزاری اور نا امیدی ہمہ وقت قائم رہتی۔ نورالعین بگھی میں سوار ہو گئی۔ بگھی باندھ نے لگام ڈھیلی کی تو گھوڑا حرکت کرنے لگا، مگر اچانک ہی اس نے لگامیں کھینچ لی تو گھوڑا ہڑبڑایا، پیر اٹھا کر زور سے ہنہنایا۔ شنکر نے سرہانے کھڑی بگھی کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ نورالعین نے کھڑکی کا پردہ سرکاتے ہوئے گردن باہر نکالی۔ اس نے شنکر سے نظروں کی ڈوری ملائے ہاتھ باہر نکالا اور مٹھی میں قید اشرفیوں کی پوٹلی سڑک پر پھینک دی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، شنکر نے زخمی مسکراہٹ اور منحنی سی آواز میں کہا۔ نورالعین نے سرد مہری سے گردن نفی میں ہلائی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے مگر اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہیرا منڈی میں صرف خریدار آتے ہیں۔ وہ بدستور روکھے پن سے بولی۔ پردہ سرک گیا اور نورالعین کی صورت اس کی آنکھوں سے چھٹ گئی۔ اب کی بار لگام ڈھیلی ہوئی تو گھوڑا رکے بغیر سڑک پر دوڑنے لگا۔ شنکر نے جھک کر اشرفیوں سے بھرا تھیلا اٹھایا۔ یہ اس کی نورالعین کا کیا حشر ہو گیا تھا؟ ہیرا منڈی لاہور کے سینے میں بسا سب سے قدیم بازار، مگر اس کی قدامت کے باوجود اس میں خستگی اور بوسیدگی نام کی نہ تھی۔ یہ علاقہ ناز بلند و بالا دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ ڈھیروں گلیاں دیگر سمتوں سے نکلتی اور آخر میں ایک پتلی سی گلی میں گم ہو جاتی۔ ہر گلی میں مناظر کم و بیش یکساں تھے، باریک پتلی دبی ہوئی سی روش، اور ارد گرد 3-4 منزلہ عمارت، جن کے محرابی جھروکے نچلی منزل میں واقع متفرق دکانوں کو سایہ فراہم کر رہے تھے۔ شنکر ناگپال کی بگھی ایسی ہی ایک گلی میں اتری تھی۔ اس نے زمین پر بوجھل قدم اتارے تو اسے یہ نظارے کافی دیکھے بھالے محسوس ہوئے۔ ہیرا منڈی کا تعمیراتی کام تقریباً گرو بازار جیسا ہی تھا۔ اسی طرز پر تعمیر شدہ گھر اور ویسی ہی دکانیں، البتہ گرو بازار کے برعکس یہاں شوریدگی اور رش دو چند تھا۔ ہمہ وقت مختلف عمارتوں سے ستار، وائلن اور طبلوں کی پرزور آوازیں گونج رہی تھیں، جنہیں سن کر ہر راہ چلتا خلفشار میں پڑ جائے کہ آخر کس آواز کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر لی۔ گلاب اور موتیا کے پھولوں کی مہک اس کے نتنوں میں داخل ہوئی۔ وہ اطراف میں نظریں گھماتا ہوا بے حد آہستگی سے چل رہا تھا۔ سنو! قدرتی اجالوں کی لاوجودگی کے باوجود چہار سو مصنوعی دیوں اور مشل دانوں نے ہیرا منڈی کو اس طرح منور کیا ہوا تھا کہ وہ رات کے اس پہر بھی دلکشی کا پیکر معلوم ہوتی تھی۔ مجھے رانی کہاں ملے گی؟ وہ پھول فروش کے ٹیلے کے پاس ٹھہر کر قدرے پست آواز میں استفسار کرنے لگا۔ مقابل کی حالت زار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پھول فروش نے حقارت سے شنکر پر نظریں گاڑتے ہوئے سوچا کہ اس قدر بے ترتیبی سے مزین شخص سے سراپائے نفاست و دلکشی رانی بیگم کیوں ہی ملے گی؟ بہرحال اس نے سر جھٹکتے جواب دیا، وہاں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیے گلی کے کونے میں واقع دستکاروں کی دکان کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بغل میں جو دروازہ ہے وہاں سے اوپر چلے جاؤ۔ وہ ہاتھ گھما کر کہنے لگا۔ منہ کے اندر پان رکھنے کے باعث اس کی آواز اٹک اٹک کر ادا ہو رہی تھی۔ بات کرتے سمے پان کی پیک پھولوں کی پتیوں پر گر رہی تھی۔ رانی کی محفل البتہ شروع ہونے ہی والی ہے۔ شنکر وہیں سے سیدھا دستکاروں کی دکان کی جانب چلنے لگا۔ اس نے غور کیا کہ ٹھیک اسی جگہ بہت سے مرد جا رہے تھے۔ ان سب کے حلیے اس سے یکسر مختلف تھے۔ سروں پر مختلف طرز کی ٹوپیاں، کندھوں پر صاف ستھری بے شکن شالیں اور سلوٹوں سے پاک کرتا شلوار۔ وہ اونچی آن بان شان والے رئیس معلوم ہوتے تھے۔ شنکر نے دستکاری کی دکان کے پاس پہنچ کر چند گھڑی گہری سانسیں لیں۔
سنہرے کپڑے پر طلائی دھاگے سے نقش تراشا ہوا کاریگر اسے مشتبہ نظروں سے مسلسل گھور رہا تھا۔ شنکر نے بالآخر چلنے کی ٹھانی اور کھلے دروازے کے راستے اندر چلا گیا۔ سیڑھیوں کے سلسلے نے اس کا استقبال کیا۔ بازار کا شور چھٹنے لگا۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں چڑھتا ویسے ویسے ہارمونیم اور ستار کا باہمی سا امتزاج اس کے کانوں میں پڑتا۔ چند لمحے ستار اور ہارمونیم ایک سریلا سا دھن بجاتے گئے، پھر تبلچی نے تبلا پیٹ کر گیت کے سہانے پن میں اضافہ کیا۔ مگر یہ سہانا گیت، یہ سریلی دھن شنکر کے کانوں میں پڑی تو اسے اپنا آپ نہایت کمزور اور ناتواں لگا۔ سیڑھیوں پر قدم اٹھاتے پیروں سے جیسے جان نکلنے لگی، سانسیں اٹک اٹک کر لبوں کی سمت سے باہر آتیں اور آنکھوں کی پتلیاں کسی ناگہانی گھٹنا سے دوچار ہونے کے اندیشے پر پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے الٹے قدموں لوٹ جائے۔ کیا وہ آج شب نور العین کو دیکھنے کی سخت رکھتا بھی تھا؟ اس کو کندھے سے دھکیلتے کوئی اس کے بازو سے گزرا تو وہ یکدم بیدار ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ دوسری منزل کی زمین 3 سیڑھیوں کی دوری پر تھی۔ اس نے ایک ایک سیڑھی دیگر سوچوں کو دماغ پر حاوی کیے چڑھی۔ سوچے اول ہمیشہ نور العین کی ہی ہوتی۔ میرے دل دی پہلی کہانی پڑھ، کسی ہور نو یار بناویں نہ۔ خوشگلو مردانہ آواز دوسری منزل میں واقع ہال سے نکلی، جس کے اندر جھانکنے سے شنکر دانستہ گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کمرے میں ایک ایسا منظر اس کے دیدار کو ترس رہا ہے جس کی تاب لانے پر اس کی روح غارت ہو جائے گی۔ دل میں جلتی ہوئی نور العین سے ابدی ملاپ کی امید کی شمع بجھنے کا امکان ہوا۔ مینوں سوچ سمجھ کے دل دیویں، میرے نال مذاق بناویں نہ۔ موسیقی کی دھن اور گلوکار کے سروں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ گردن جھکائے اس حال میں جا پہنچا۔ اب کے کانوں میں گھنگروؤں کی چھنکار داخل ہوئی، دل پر لرزاں خیز کیفیت طاری ہوئی اور ڈھیلے ہاتھ باقاعدگی کے ساتھ کپ کپانے لگے۔ بلاخر شنکر ناگپال نے فیصلہ کیا کہ وہ نظر اٹھا کر اس کی نگاہ کرم کے منتظر منظر کا دیدار کر ہی لے گا۔ اس نے سست روی سے اپنی گردن بلند کی، دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں اور جسم سے گرما گرم شعائیں نکلیں۔ اس پیار وچ رولے ہوندے نہیں، دل قائم رکھیں گھبراوی نہ۔ مردوں کا ہجوم گول دائرے کی صورت کمرے کے چاروں اور فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بظاہر اعلیٰ حسب نسب والے مرد فی الوقت نشے میں دھت، خمار زدہ اور ہوس بھری ہوئی آنکھوں کے سنگ رقص کرتی ہوئی اس بے نام رقاصہ کو دیکھ رہے تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں جام شراب تھا۔ وہ رقاصہ کی دل فریب اداؤں پر شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے جیب میں ہاتھ گھسیڑتے اور اشرفیوں کو زمین پر نچھاور کرتے۔ شنکر ہجوم کو چیرتے ہوئے سب سے پہلی قطار کی طرف جانے لگا۔ جے تو مانگے تے میں جن دیساں، پر کسی ہور نو یار بناویں نہ۔ آفت خیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا تھا۔ شنکر کی آنکھیں ڈیلوں سے باہر نکلنے لگیں۔ اس دراز وسیع و عریض رقص گاہ میں اس کا دم اس طرح گھٹا جیسے ہوا کا بہاؤ دنیا کے اس خطے میں بند ہو چکا ہو۔ ایک ایک سانس لینا بھاری قرض چکانے جتنا مشقت طلب اور دشوار تھا۔ کانوں میں وقتاً فوقتاً پڑتے داد و تحسین بھرے فقرے اس کے اعصاب سن کر چکے تھے۔ وہ دنیا و مافیہا سے بیگانگی اختیار کیے رقص کرتی ہوئی رقاصہ کو دیکھتا گیا۔ ویری جگ سارا اس پیار دا، بے قدرے نو درد سناویں نہ۔ شنکر پر سانس لینا حرام ہوا۔ اس کا یہ ذہن قبول کرنے سے قاصر تھا کہ اس وقت رقص کے جوہر دکھانے والی رقاصہ کوئی اور نہیں، اس کی نور العین تھی۔ اس کی نور العین، امرتسر کی نور العین، جو رات کے اجالوں میں گھر سے نکلنے کے خیال پر سہم جاتی تھی، آج یوں اپنے جسم کی لچک سے انجان مردوں کے لیے تفریح کا ساز و سامان بن رہی تھی۔ یہ وہی نور العین تھی جس کی معصوم سادہ آنکھیں شنکر کی باتوں کو سنتے ہوئے دلچسپی سے پھیل جایا کرتی تھیں۔ آج انہی آنکھوں میں مصنوعی پن اور دل لبھانے والا نرالا سا تاثر قائم تھا۔ شنکر کا دل محسوس کر رہ گیا۔ یہ اس کی محبت نور العین مجاہد کو آخر کس چوراہے پر کھڑا کر چکی تھی؟ کہ دنیا بڑی ہے ظالم ہے، اینو کدے بھی دکھ سناویں نہ۔ وہ چھت پر لٹکے فانوس کے نیچے ہاتھوں کو پھیلا کر بڑی مہارت کے سنگ رقص کر رہی تھی۔
اس کی کمر کی لچک پر اس کا سرخ گھیروں والا لہنگا جھوم اٹھتا تو مداح لبوں سے جوشیلی آہیں خارج کرتے۔ وہ ہر دھن سے باہم ایسی چال چلتی کہ دل کٹ پٹ جاتے۔ موسیقی کی دھن تیز ہوئی اور گلوکار کے سر اونچے۔ نور العین نامی اس دل فریب رقاصہ نے عین فانوس کے نیچے ہاتھ پھیلا کر چکر کاٹے۔ اس کا لہنگا پھول کی طرح کھلتا چلا گیا اور اس کے سنگ ہوا میں معلق ہو کر گھومتا گیا۔ اس کی یہ ادا اس قدر پرکشش تھی کہ لمحے بھر کو داد و تحسین کرتی تمام آوازیں دب کر رہ گئیں۔ سب کی ترجیح اس کے رقص سے لطف اٹھانا ہو گئی۔ ہر ایک نہیں اوندا پیار دے قابل، ای گل میری تو بھلاویں نہ، وارث جے مل جاوے تینوں دوست سچا، اس دوست نو کدے گواویں نہ۔ موسیقی کی دھن ختم ہوئی تو وہ آخری چکر کاٹتے ہوئے دھڑام سے گھٹنوں کے بل فرش پر اس طرح بیٹھی کہ اس کے گرد لہنگا پھیلتا چلا گیا۔ ہجوم کا شور و غل اپنی انتہا کو پہنچا۔ جنونی مردوں نے جیبوں سے اشرفیاں اور پوٹلیاں نکال نکال کر رانی کی جانب اچھالیں۔ رانی گہری سانسیں لیتے ہوئے ہجوم میں نظریں گھمانے لگی۔ آخر میں اس کی نگاہ شخص مخصوصہ پر ٹھہر گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لب وا کیے تو نور العین کی آواز سننے کی حاجت رکھنے والے مرد یکدم چپ ہو گئے۔ اس شخص کے نام جو ہمیں اپنی رانی کہتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ سنہری روشنیوں میں نہائی رقص گاہ میں تلسماتی فسون چھا گیا۔ شنکر نے دیکھا کہ نور العین نے دائیں ہاتھ سے گلے میں پکڑے منگل سوتر کو تھاما۔ تمہاری محبت نے تمہاری رانی کو رسوا کر دیا۔ اس نے منگل سوتر انگلیوں میں اٹھایا اور لبوں سے لگا کر دوبارہ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس حرکت پر تو ناظرین لوٹ پوٹ ہو گئے اور جوش و اکساہٹ سے رانی کو سراہنے لگے۔ ہم اجازت چاہیں گے، وہ رخاوٹ سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کئی چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ وہ قدم پیچھے بڑھاتی گئی اور سرخ پردے کے پیچھے نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ ایک نئی رقاصہ سامعین کا دل بہلانے کو رقص گاہ میں پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہر شخص پہلی رقاصہ کو فراموش کیے وثوق سے رقص کو ملاحظہ کرنے لگا۔ شنکر سست روی سے پیچھے ہوتا گیا اور بالآخر جگمگاتی ہوئی رقص گاہ سے باہر سیڑھیوں کے پاس آ پہنچا۔ اس کی سانسیں بے ربط اور تیز تھیں۔ وہ گردن جھکائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا سسکیاں لے رہا تھا۔ آنکھیں خاموش تھیں، مگر یہ دل اجڑے ہوئے گلستان سا ہو کر رہ گیا تھا کہ وہ کیا دیکھ آیا تھا، آخر وہ کیا سن کر آیا تھا۔ اس منظر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو سکتا تھا۔ وہ نور العین نہیں، اس کے بھیس میں کوئی دوسری عورت ہوگی۔ نہیں نہیں، اس کی سچی محبت اور خالص جذبات نور العین پر ستم ظریفی کا اس قدر اذیت ناک اور دلدوز عذاب نہیں برپا کر سکتے تھے۔ وہ گردن نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی بکھرتی ہوئی روح اور کچلتی ہوئی محبت کو ان گنت دلیلیں دینے لگا، مگر وہ منظر اب اندیکھا کرنا ناممکنات میں شمار ہو چکا تھا۔ سنیں؟ پشت سے نسوانی آواز سنائی دی تو وہ خیالات کو جھٹک کر مڑ گیا۔ ہرے لباس میں ملبوس عورت اس مرد کی صورت دیکھ کر یکدم دم بخود رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سوگوار ہوئیں۔ رانی آپ کو چھت پر مدعو کر رہی ہیں۔ وہ بھی تو اس جگہ پر اس سے ملاقات کی نیت سے آیا تھا، مگر اب اس کا سامنا کرنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام کیوں لگ رہا تھا؟ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اس نے خواہش کی کہ ان کی طوالت لامحدود ہو جائے اور وہ چھت تک کبھی نہ پہنچ سکے، یا بیچ راستے موت کے دیوتاؤں کو اس پر رحم آ جائے اور اس سے زندگی نامی اس بوجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیں۔ زندگی کے ہر میدان میں شکست خوردہ ہونے والے شنکر کی خواہشات پر قدرت کان نہیں دھرتی۔ اس کی تمنائیں بھی اس کے وجود کی مانند بے توقیر اور ہتک آمیز تھیں۔ وہ چھت کنارے اس سے پشت کیے کھڑی تھی۔ ہوا کا خنک جھونکا اس کے بالوں کو اڑائے پھر رہا تھا، مگر اس کا بھاری بھرکم لہنگا اپنی جگہ پر جامد تھا۔ چھت میں اس سمے مہنگے زنانہ عطر کی مہک چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک سانس اندر کھینچتے ہوئے نور العین مجاہد کے برابر میں جا کھڑا ہوا۔ اسے بے اختیار نوراتری کی وہ شب یاد آئی جب وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر اظہار محبت کرتے ہوئے رفاقتیں ایک دوسرے پر نچھاور کر رہے تھے۔ وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا نا، مگر وہ شاید انہی یادوں
انہی آسمانی لمحات میں اب تک پھنسا ہوا تھا۔ شاید اسی باعث وہ نا امیدی کے کھو میں گر جانے کے باوجود اس لمحے نور العین سے گفتار ہونے کے لیے آ پہنچا تھا۔ تو دیکھ لیا آپ نے ہم کیا بن گئے ہیں؟ اس کی کھوکھلی نگاہیں چاند پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چھت کے اس گوشے سے لاہور کا مختصر نظارہ دکھائی دیتا تھا، جیتے جاگتے رونقوں سے بھرپور بازار اس لمحے ہوا میں معلق بے وقت جگنو جیسے لگ رہے تھے، ٹہلتے ہوئے لوگ محض چیونٹیوں جیسے۔ مغربی جانب بادشاہی مسجد کے سفید مینار چاند کی چاندنی انعکاس کر رہے تھے۔ بس کتنی سی اوقات رہ گئی ہے ہماری؟ اس نے چاند سے نگاہ پھیر کر شنکر کو مخاطب کیا۔ صرف اتنی سی۔ ہاتھ بلند کیا اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے گول دائرہ بنایا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو تقریباً چھونے لگیں۔ 2 سال، 2 لمبے اور تکلیف دہ سال شنکر۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ آپ جانتے ہو 2 سال کتنے طویل ہوتے ہیں؟ شنکر، ہم نے 2 سال گزار دیے، خود کو غلطیوں پر ملامت کرتے ہوئے، کوستے ہوئے۔ اس نے وقفہ لیا اور گہری بے مقصد سانسیں خارج کیں۔ چھت پر اس قدر گہری ماندگی اور سکوت چھایا ہوا تھا کہ اس کی اکھڑی سانسوں کی آواز سارے میں گونج پیدا کر رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ شنکر کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر ٹھہری، انہیں مٹھی میں بھینچتے ہوئے وہ پشت پر لے گئی، جیسے اسے یہ اندیشہ لاحق ہو کہ شنکر اس کے ہاتھ تھامنا چاہتا تھا۔ میں بہت پہلے آپ کے پاس آ جاتا نور العین، بہت پہلے، مگر میں قتل کے جرم میں پھنس گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے فرار اختیار کی، صرف آپ کے لیے۔ شنکر کی نگاہ اس کے گلے میں پڑے سنہرے منگل سوتر پر آ ٹھہری، پھر اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا جو ہنوز آنسوؤں سے آری تھا۔ اب کیا فائدہ شنکر؟ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اس کی آواز بھاری سرگوشی جیسے معلوم ہوئی۔ میں ہر نقصان کا مداوع کروں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بولا۔ نور العین کے لبوں پر تلخی بھری مسکان ابھری۔ آپ نے شاید ایسے سینکڑوں وعدے 2 سال پہلے بھی کیے تھے۔ ہاتھ منگل سوتر تک پہنچا، وہ انگلیوں سے اسے ٹٹولنے لگی۔ شنکر کے دل پر خنجر کھپ گیا۔ وہ محض جملہ ہوتا تو اسے اتنا رنج نہ ہوتا، مگر وہ اس کی محبت کی ناکامی اور وعدوں کے کھوکھلے پن پر مہر ثبت کر چکا تھا۔ شنکر ناگپال، ایک ناکام عاشق اور بیکار انسان جو محبوب کی حفاظت کر سکا، نہ محبت میں کیے گئے ایک وعدے کو بھی پورا کر سکا۔ صرف ایک موقع رانی، صرف ایک موقع۔ اس کی آواز میں اس قدر گڑ گڑاہٹ تھی کہ نور العین کو اس کے ہاتھ جوڑنے کا اندیشہ ہوا۔ اپنے تلخ الفاظ پر اسے ندامت نے آ لیا۔ شنکر، اب کی بار وہ بولی تو آواز نرم ہوئی، کیا آپ ہماری مری ہوئی دادی اور اماں جان کو واپس لا سکتے ہیں؟ آواز کی ملائمت پر جو امید کے شگوفے دل میں پھوٹے تھے وہ یکدم ہوا میں دھول کی طرح تحلیل ہوئے۔ وہ صرف سوال نہیں پوچھ رہی تھی، بلکہ شنکر ناگپال کی کمزوری باور کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے نقصان کا پرچار کر رہی تھی، جسے شاید کبھی پورا نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے پتہ کروایا تھا۔ آواز ٹوٹ رہی تھی، شاید وہ ضبط کا کٹھن مظاہرہ کر رہی تھی۔ دادی جان ہمارا غم جھیل نہ سکیں اور اسی رات انتقال فرما گئیں۔ ہماری اماں کو ہماری یاد نے دل کا مریض بنا دیا اور وہ پچھلے سال دل کے دورے سے وفات پا گئیں۔ اس نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے، شنکر سے نظریں پھیر لیں۔ وہ جانتی تھی اسے دیر پا دیکھنے پر وہ منہدم ہو جائے گی۔ نقصان میرا بھی ہوا ہے نوری۔ اس کی آواز بے جان ہو گئی، آنکھوں میں محض امید کی چند لکیریں باقی رہ گئی تھیں۔ مگر میں زندگی کو بس ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں، میں خود کو ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنا مستقبل اور دائمی ٹھکانہ بسانا چاہتا ہوں۔ شنکر نے غور کیا کہ نور العین کی آنکھ کے کنارے پر ایک آنسو جھلکا۔ نور العین نے گردن جھٹکی اور نگاہیں لال اینٹوں سے بنے فرش پر مرکوز کیں، سر کو نفی میں جنبش دی۔
ہم خود کو نئے مواقعوں کا حقدار نہیں سمجھتے شنکر۔ اس کے الفاظ اس کے بجھے ہوئے نیم مردہ باطن کے جیسے معلوم ہوئے۔ ہم نے رب کو ناراض کیا شنکر، ہم نے اس کی راہ اپنی خواہشات کے لیے چھوڑ دی اور پھر ہم آنکھیں میچ لیں۔ شاید ڈھیٹ آنسوؤں کو روکنا مقصود تھا۔ آنکھ کھولی تو شہد رنگ آنکھوں میں مایوسی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ ہم اس جہنم میں آ پہنچے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور گرد و پیش پر نظر دوڑائی۔ شنکر لاجواب رہ گیا۔ آپ کو اس جہنم میں ساری زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امید کی لکیریں محض ناتواں نقطہ بن گئی تھیں۔ کیا یہ دل نورالعین سے نا امیدی کا روگ برداشت کر پائے گا؟ نہیں شنکر، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ یہ جہنم ہمارے سیاہ اعمال کی سزا ہے۔ ہم خوشی یا خوشیوں کی ذرہ برابر امید کے نزدیک بھی بھٹکنا نہیں چاہتے۔ ہم اب صرف مر جانا چاہتے ہیں۔ موت کے علاوہ ہمیں کسی شے کی آرزو نہیں رہی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں مسلسل تھر تھرا رہی تھیں۔ امید کا وہ نقطہ بالآخر شنکر کی آنکھوں سے کوچ فرما گیا۔ کیا یہ آپ کا آخری جواب ہے نورالعین؟ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کرنا نورالعین کو انگاروں پر لوٹ جانے جیسا لگا۔ ہاں شنکر، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ ہواؤں کا گزر زمین کے اس خطے پر رک گیا۔ اگر میں کہوں کہ لوٹ جانا ممکن نہیں اور آپ کے جواب کا مطلب میری موت ہے، تب بھی؟ نورالعین ریت کے ریلوں کی مانند مسمار ہونے لگی۔ اس نے شنکر کی کتھئی آنکھوں میں جھانکا۔ بلا شبہ وہ شخص، وہ باتیں ہوا میں نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر بھی پست آواز حلق سے برآمد ہوئی، ایسے جیسے جبرن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقابل کا دل کو چلنا پڑا ہو۔ خوشگوار مستقبل کسی صورت ممکن نہیں۔ شنکر زخمی سا مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کھسکانے لگا، آنکھ پر امڑتے آنسو پونچھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آنسوؤں کو دیکھ کر نورالعین کمزور پڑ جائے۔ وہ اس کی کمزوری بننے کی غلطی گزرے زمانے میں کئی مرتبہ دہرا چکا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا رانی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نورالعین کی پیشانی کے قریب کیا، شاید ماتھے پر چپکی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑسنا چاہتا تھا۔ اس کی سرد پیشانی کو اپنے پوروں پر ایک مرتبہ محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے ہاتھ پشت سے باندھ لیا۔ ہمارے راستے بس یہیں تک تھے، وہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نورالعین نے نظریں سیاہ آسمان پر ٹکا دیں، آنکھیں میچ لیں۔ مدتوں سے روکے ہوئے آنسو بالآخر آنکھوں سے نکل گئے اور اس کے سنہری رخسار بھگو گئے۔ نورالعین مجاہد نے سفید غرارے کے اوپر سفید کرتا پہن رکھا تھا، سر پر سفید جالی دار دوپٹہ جمایا تھا جس کے کناروں پر سفید بیل کا کام تھا۔ اس نے گلی کے کنارے پر شنکر ناگپال کو دیکھا۔ وہ یکدم ٹھہر گئی اور یادوں کی بہتی ندی میں غوطہ زن ہوئی۔ گزرے وقتوں میں وہ شخص اسی طرح گلیوں میں کھڑا اس کی راہ تکتا تھا۔ اب کہ اسے پکڑے جانے کا خوف لاحق تھا، نہ وسوسات کا ذہن کو ترنے کا خدشہ۔ اس کے باوجود وہ ایک قدم تک نہ اٹھا سکی، جیسے زمین سے غیبی پنجے نکلے ہوں اور اس کے پیروں کو دبوچ چکے ہوں۔ اسے پتھرایا ہوا پا کر شنکر اس کی جانب بڑھا۔ سورج کی کرنوں نے تپش کھو دی تھی، گویا دنیا کی ستم ظریفیوں نے اس کی قوت پر بھی ضرب کاری کر دی تھی۔ نیم ٹھنڈی ہوائیں بے جان تھیں، شاید وقت کے سفاک کھیلوں نے انہیں بوجھل کر دیا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ آج بھی وہ شخص اس پر پہلے سا اثر رکھتا تھا۔ اس کی گہری کتھئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ کر اس کے سپرد کرنے کا جی چاہا۔ زندگی کی مسافتوں نے نورالعین مجاہد کو تھکا دیا تھا۔ کیا آج کا دن میرے نام ہو سکتا ہے رانی؟ ویسے بھی آج رات میں چلا جاؤں گا۔ لبوں پر زخم رسیدہ مسکراہٹ ابھری۔ نورالعین نے حسب عادت منگل سوتر کو اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسایا۔ کہاں؟ خدشات نے ذہن چبھویا۔ جواب آپ سننا نہیں چاہیں گی اور سچ تو یہ ہے کہ میں جواب سنانا بھی نہیں چاہتا۔ شنکر کہتا ہوا گلی میں چلنے لگا۔ وہ بھی اس کے شانہ بشانہ چلتی بنی۔
دکاندار جھانک جھانک کر ان دونوں کو تک رہے تھے. کسی ذی نفس کو وہ شخص رانی کے ہم پلہ نہ لگا. جب ہجر کا فیصلہ سنایا جا چکا ہو تو اس سے تھوڑا ہی فرق پڑنا چاہیے کہ مقابل غم فراق کو لے کر کہاں جا رہا ہے. لب مسکرائے، آواز تلخی سے آ رہی تھی. وہ گردن کا رخ موڑے اسے دیکھتی گئی. اس کے چہرے پر اطمینان و سکون چھا چکا تھا. طلب ختم ہو چکی تھی، تڑپ مٹ چکی تھی. وہ شنکر کی باتوں کی صداقت پر ایمان لے آئی. وہ سچ مچ اس سے نا امید ہو چکا تھا. ایسا وہ خود بھی چاہتی تھی، مگر یہ دل اس بات پر پاش پاش کیوں ہو رہا تھا؟ اگر یہ دن ہمارے ساتھ گزارنا چاہتے ہی ہیں تو... لبوں پر سرسری مسکان تیر گئی، آنکھیں پرسوچ. وہ دونوں تمام نظروں سے بے نیاز گلی میں راستہ بناتے گئے. تو آپ کو یہ دن ہمارے مطابق گزارنا ہوگا. ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کا ہر دن کیسا گزرا ہے. اب کہ وہ ایک کشادہ سڑک پر آ پہنچے تھے جہاں بگھیاں اور تانگے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے. دونوں کے درمیان محض 2 قدموں کا فاصلہ تھا، مگر نورالعین کو یہ فاصلہ لامتناہی معلوم ہوا. محبت کے شکار 2 مرد و زن شاید اپنی انفرادیت کو دل کی گہرائی سے قبول کر چکے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ سادگی سے مسکرایا. نورالعین کے عین سامنے ایک بگھی آ رکی. نورالعین نے مسکرا کر بگھی مارن کو سلام پیش کیا اور بگھی میں سوار ہوئی. وہ بگھی کے ایک کونے سے چپک کر بیٹھی اور شنکر دوسرے کونے سے. دونوں نے حت الوسع ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کیا. جن آنکھوں کے دیدار کی دعائیں مانگتے مانگتے ان کے لب نہیں تھکتے تھے، آج انہی آنکھوں میں اجنبیت کی دھند چھا چکی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کی صورتوں کو نہ دیکھا. یہ صورتیں ایک زمانے میں دل کو وفور مسرت سے بھر دیتی تھیں، مگر آج کی تاریخ میں یہ صورتیں دل کو رون دیتی. کسی نے بھی فاصلہ مٹانے کا تکلف نہ کیا. دونوں کے مابین مختصر سی جگہ خالی رہ گئی. بگھی جھٹکا کھا کر لاہور کی سڑکوں پر رواں ہوئی. آپ نے لاہور گھوما؟ نورالعین نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے خاموشی کو توڑا. میں لاہور گھومنا نہیں چاہتا، وہ گردن جھکائے بولا. نورالعین نے مسکرا کر اسے دیکھا. کیوں؟ جس کے ساتھ دنیا گھومنے کے منصوبے بنے تھے، جب وہی دسترس میں نہیں تو لاہور گھوم کر کیا کروں گا؟ مسکراہٹ سمٹ گئی. وہ سیدھ میں دیکھنے لگی. ٹھیک کہتے ہیں، وہ اسی اداسی سے بولی. 2 سال سے یہاں ہیں مگر ہم نے بھی لاہور نہ گھوما. جب زندگی جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے تو تفریح کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے کہہ کر گردن جھٹک لی. وہ واپس وقت کاٹنے کو کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی. یہ منظر اس کے لیے قدرے نئے نہ تھے مگر آج ان میں کچھ نرالا سا تھا. ان پر اداسی کی اوس جم گئی تھی. ہر شے اس کے غموں میں شریک ہوتے ہوتے سست پڑ گئی تھی. ایک بارگی بگھی زوردار جھٹکا کھا کر رک گئی. شنکر منتظر نظروں سے نورالعین کا معائنہ کرنے لگا کہ وہ بگھی سے اترے اور وہ اس کا پیچھا کر سکے، مگر وہ اپنی جگہ پر بے حرکت اور ساکت کھڑکی سے گردن ٹکائے بیٹھی رہ گئی. اپنے اوپر شنکر کی تفتیشی نگاہیں پا کر وہ بولی. آپ چاہیں تو اتر سکتے ہیں مگر ہم بگھی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. نورالعین کی کھڑکی سے جھانکنے پر شنکر کو ایک وسیع و عریض مسجد دکھائی دی. اس نے آج سے پہلے اتنی شاہانہ مسجد نہ دیکھی تھی. سنگ مرمر کے بنے مینار سورج کی کملائی کرنوں کو گرد و نواح میں انعکاس کر رہے تھے. لال اینٹوں سے تعمیر شدہ دلکش عمارت اور اس کے اطراف میں کھڑے بلند و بالا 4 مینار. وہ لمحے بھر کو مبہوت رہ گیا. ہم خود کو اس جگہ پر اترنے کا اہل نہیں سمجھتے شنکر. اس نے مڑ کر شنکر کو دیکھا اور سوگواری سے مسکرائی. جانتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ اس نے اگلا سوال پوچھ ڈالا. شنکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی. بادشاہی مسجد شنکر، ہم نے آج سے قبل اتنی خوبصورت مسجد نہیں دیکھی. شہد رنگ آنکھوں میں جوش و خروش تھا اور اسی کے سنگ کوئی نامکمل حسرت.
کسی زمانے میں وہ اس کی ایسی نامکمل حسرتیں پوری کرنے کے دعوے کیا کرتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے تمام دعوے کس قدر ناپائیدار ہوتے تھے۔ آپ کو اندر جانا چاہیے۔ شنکر کی آواز میں کمزور سی التجا تھی۔ وہ گردن کا رخ موڑے پھر مسجد کے نظارے تکنے لگی۔ ہم بہت ناپاک ہیں شنکر، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم خدا کے در پر کیسے حاضری دے سکتے ہیں؟ مایوس کن آواز کانوں سے ٹکرائی۔ شنکر نے خیالات کے دریا میں ڈبکی لگائی۔ ہم نے خدا کو کھو دیا ہے، وہ اب ہمارا نہیں رہا۔ یکبارگی مسجد سے صدائے اذان بلند ہوئی۔ شنکر نے کھوئے ہوئے عالم میں نور العین کا چہرہ تکا۔ اس نے آنکھیں بند کر دی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایسی لگن تھی جیسے اذان کے لفظ لفظ کو اپنے دل میں جذب کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا کہ نور العین کے جسم میں قید روح گدگدا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ وہ بے سکونی کے مارے چیخو پکار بلند کر رہی تھی، جیسے وہ کچھ کھوج رہی ہو، کسی منزل پر پہنچنا چاہتی ہو، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود پہنچ نہ پا رہی ہو۔ اذان کی آواز بند ہوئی تو اس نے آنکھیں وا کیں۔ ہم روز اسی وقت مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور اذان کو سنتے ہیں، لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے نقصان پر خود کو کوستے ہیں۔ اب ہم اس لائق نہ رہے کہ اس مسجد یا کسی بھی مسجد میں جا سکیں شنکر۔ اس نے پلکیں میچ لیں اور ٹیک لگا لی۔ شنکر لاجواب رہ گیا۔ الفاظ اس سے روٹ گئے تھے۔ اسے اپنا آپ کسی جابر جیسا لگا۔ وہ کس منہ سے نور العین مجاہد کو نئے جہاں کے خواب دکھا رہا تھا؟ اسے آج علم ہوا کہ وہ اسے کسی بھی جہاں میں لے جاتا وہ حقیقی خوشی اور طمانیت سے ہمکنار نہ ہو پاتی۔ چند گھڑیاں خاموشی کی نظر ہوئیں۔ شنکر کو اپنا آپ سولی پر لٹکے مجرم جیسا معلوم ہوا۔ سانسیں اٹک رہی تھیں، دل درد کر رہا تھا اور گزرتی ہوئی ہر گھڑی موت کے نزدیک ہونے کا اندیا دے رہی تھی۔ بگھی جھٹکا کھا کر چل پڑی۔ نور العین کھڑکی سے باہر تب تک جھانکتی رہی جب تک مسجد اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی شہد آنکھیں محرومیوں سے بھر گئیں اور وہ حسرت سے کھلے میدان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کبھی آپ نے واپس جانے کی کوشش نہ کی؟ شنکر نے خاموشی کو توڑا۔ نور العین نے گردن نفی میں ہلائی۔ اگر ہمارا گناہ معافی کے قابل ہوتا تو ہم ایک لمحہ ضائع کیے بنا گھر لوٹ جاتے۔ آواز کے سرد پن سے وہ تمناؤں کو چھپانا چاہتی تھی۔ مگر شنکر، اس نے رخ شنکر کی طرف پھیرا، معافی ہماری ذات سے جدا ہے۔ ہم خود کو معاف نہیں کر پا رہے تو کسی اور سے معافی کی امید کیوں کر لگائیں؟ اس نے نظریں پھیر لیں، جیسے اس شخص کو زیادہ دیر دیکھنا تکلیف دے رہا ہو۔ شنکر نے چپ سادھ لی۔ وہ جان گیا تھا کہ کہنے کو اب کچھ باقی رہا ہی نہ تھا۔ بگھی لاہور کے تیل اور اناج کے بازاروں سے گزری تو دیگر خوشبوئیں بگھی میں داخل ہوئیں۔ شنکر سوچنے لگا کہ اگر بس زندگی ذرا سی رتی برابر ہی سہی مگر مختلف ہوتی تو شاید آج وہ اور نور العین ان خوشبوؤں پر تبصرے کرتے اور بازار کے رنگین اور رونق سے بھرپور نظاروں سے لطف اٹھاتے۔ یہ تصورات کس قدر فرحت بخش ہوتے تھے۔ کاش ان کا عشر عشیر ہی حقیقی زندگی میں آ پہنچتا تو حالت زار میں کچھ افاقہ ہو جاتا۔ بالآخر بگھی اگلی منزل پر رک گئی۔ بگھی ایک خستہ حال سرخ اینٹوں سے بنے مکان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شنکر کی کھڑکی سے گلی اور دیگر دکانوں کا منظر دکھائی دیتا تھا، جبکہ نور العین کی کھڑکی سے گھر کی دیوار اور جالی دار کھڑکی جو ہمہ وقت کھلی رہتی تھی۔ انہیں دیکھیں۔ نور العین نے شنکر کی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ شنکر نے حکم بجا لاتے باہر جھانکا۔ حجاب اوڑھے ہوئے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا گروہ سینے میں قرآن اور رحل دبوچے اس مکان کی اور بھاگ رہا تھا۔ ان کے چہروں پر کھلکھلاہٹیں تھیں اور آوازوں میں خوشیاں بھری ہوئی تھیں۔ نور العین ان سب کو آزردگی سے تکتی گئی۔ وہ بچیاں اس گھر میں قرآن پڑھنے اور سیکھنے آتی ہیں۔ نور العین کی نامکمل خواہشات آہ بن کر حلق سے نکلی۔ ان کے چہرے دیکھیں، وہ کتنی خوش ہیں، کتنی پرجوش ہیں۔ گلابی لب خمیدہ ہوئے، صورت رند گئی۔ شنکر،
ہم تو قرآن پڑھنے کے خیال سے ہی اکتا جایا کرتے تھے، ہم تو کبھی ان کی طرح خوش نہ ہوتے تھے۔ ان بچیوں کی اکساہٹ دیکھ کر ہم کئی روز چپقلش میں رہے۔ پھر ایک دن ہم نے قاریہ کو بچوں کو قرآن پڑھاتے اور سکھاتے ہوئے سن لیا۔ مکان کے اندر سے کھڑکی کے رستے بچیوں کی اطمینان بخش آوازیں بگھی میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی ہمجولیوں کے سنگ باہمی اختیار کیے قرآن کی کسی عبارت کی بلند آواز میں تلاوت کر رہی تھیں۔ جب بچیاں غلطیاں کرتی ہیں تو قاریہ نرمی سے ان کی تصحیح کرتی ہیں۔ ماضی کی کسی یاد نے اسے یکدم بے چین کیا۔ شنکر، جب ہم غلطیاں کرتے تھے تو ہماری تصحیح نہیں کی جاتی تھی، ہمیں ڈانٹا جاتا تھا۔ ابا کہتے تھے قرآن کے لفظ خراب کرنے سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ آنکھوں میں تلخیوں کا طوفان اٹھا، اس لیے ہمارا دل قرآن سے اٹھ گیا۔ ہم نے کبھی یہ تک جاننا نہ چاہا کہ ان عربی لفظوں کا مفہوم کیا تھا۔ وہ ہمارا خدا سے پہلا تعارف تھا شنکر۔ پہلے تعارف میں ہم نے خدا سے ڈرنا سیکھا۔ ہوا کے نیم ٹھنڈے جھونکے بگھی میں آئے، مگر غم کی تاب نہ جھیلنے کے باعث جلد ہی بوریا بستر سمیٹ کر دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر یہ بچیاں، یہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا ہم ڈرتے تھے۔ تلاوت کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ بچیوں کی باتوں کی آواز آپس میں مدغم ہوئی۔ وہ قاریہ کے سنگ مل کر قہقہے بلند کرتیں۔ پھر قاریہ نے سب کو خاموش کروایا اور قرآن کا کوئی قصہ سنانے لگیں۔ قاریہ کی تقریر کے دوران کسی بچی نے سوال کیا تو قاریہ سوال پر اپنی طلبہ کو داد دیتے ہوئے اسے تحمل سے جواب دینے لگیں۔ شنکر، آپ نے سنا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ انگلی بند کیے بولی، کیا آپ جانتے ہیں ہم نے ایک دفعہ اماں سے پوچھا تھا کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں آنکھوں آنکھ لتاڑ کر کہا، خدا اور رسول کے حکم کے آگے سوال نہیں اٹھاتے۔ کھلکھلاہٹوں اور خوشگپیوں کی آوازیں بگھی میں داخل ہوئیں۔ لیکن یہ بچیاں، یہ ہر وہ سوال پوچھتی ہیں جو ہم بھی پوچھنا چاہتے تھے۔ پردہ کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ انہیں ہر سوال کا تسلی بخش جواب بنا کسی تنقید اور پھٹکار کے مل جاتا ہے۔ اس نے ہار تسلیم کرنے والے انداز میں سانس خارج کی۔ کاش ہمارے پاس بھی سوال کرنے کا اختیار ہوتا۔ کاش ہمارے سوالات کا جواب دینے والا بھی کوئی ہوتا، تو شاید ہم خدا کے خلاف بغض نہ پالتے۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی اور گردن ٹکا دی، ہاتھ آزاد چھوڑ دیے۔ اب اس کے اندر مزید کچھ کہنے اور سنانے کی توانائی باقی نہ رہی تھی۔ دفتن بچیاں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے مکان سے باہر نکلیں تو بگھی آپ ہی چل پڑی۔ نورالعین نے باقی راستے کچھ نہ کہا اور شنکر بھی کچھ سننے کی امید نہ لگائے ہوئے تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سب کچھ سنایا جا چکا تھا۔ اب قبولیت کی گھڑی سر پر منڈلا رہی تھی۔ واپسی کے راستے پر وہ شہر لاہور کا ایک منظر بھی نہ دیکھ سکا۔ دل اس شہر سمیت پوری دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ آنکھیں رنگوں سے ناآشنا اور رونقیں دل کے لیے اجنبی بن گئی تھیں۔ بالآخر بگھی ہیرا منڈی کی اسی مانوس سڑک پر رک گئی۔ غرارہ سمیٹتے ہوئے اس نے بگھی کا دروازہ وا کیا۔ آج کی رات آپ کہاں ٹھہریں گے؟ اترنے سے قبل وہ بولی، گلی کے نکڑ پر ایک خالی مکان ہے، میں وہاں پناہ گزین ہوں۔ اس نے بلا تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ کچھ جنبش دیتے ہوئے اس نے قدم گرد آلود گلی میں دھرے۔ نورالعین؟ نورالعین نے اسے مڑ کر دیکھا۔ آج بھی اس عورت کی خوبصورتی اس کی سانسیں چھین لیا کرتی تھی۔ آج کی رات میری اس مکان میں آخری رات ہوگی۔ شنکر کی آنکھوں کی پتلیاں لرزیں۔ آج کی رات میری اس دنیا میں بھی آخری رات ہوگی۔ اور نورالعین کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ وہ ترسی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو المناک تصویر جیسا لگ رہا تھا۔ وہ پتھر کی بن گئی۔ ہوا کا جھونکا بگھی کے خستہ دروازے سے ٹکرایا تو وہ اس کے چہرے کے پاس سے گزرتا ہوا بند ہو گیا۔ شنکر کی صورت اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ گھوڑے ہنہنائے اور بگھی مخصوص آواز کے سنگ گلی میں دوڑی۔
बग्घी के रवाना होते ही उसने नजर उठाकर नीले आसमान को तका। आज शहद रंग आंखों में शिकवा न था, बस मायूसी के अबर छाए हुए थे। हवा से फड़फड़ाती सफेद साड़ी, नफासत से बंधा हुआ स्याह बालों का जूड़ा, हाथों में खन खन करती कांच की चूड़ियां, हर खनक पर जिंदगी में कई सुर बिखेर रही थीं। बस इतनी सी ज़ेबाइश, और शायद यही तो कमाल था कि कोई भी उसे देखकर बेख्तियार कह उठता, वो किसी ख्वाब से निकल कर आई है, बेऐब, बेदाग, बेखता और तस्वीर जमाल। वो दो मंजिला इमारत के ऐन सामने खड़ी थी, जिसकी तामीर गालिबन बीच में ही तर्क कर दी गई थी। वो महज लाल ईंटों से बना एक ढांचा था, रंगो रोगन से आरी, खिड़कियों और दरवाजों से महरूम। उसने गहरी सांस अंदर खींची। उस वक्त हवा तेजी से लाहौर की गलियों से रास्ता बना रही थी। पेशानी को छूती हुई लटें हौले हौले थरथराईं। आज हवा में ताजगी और शादाबी घुली हुई थी। दिल में ऐसा नामालूम एहसास जगमगा रहा था जो बैक वक्त उसके रगो रेशे पर मुसरत और अफसुर्दगी की लहर तारी कर देता। बिलाखिर वो इमारत के अंदर जा पहुंची। निचली मंजिल की छत जगह जगह से बोसीदगी इख्तियार कर चुकी थी। फर्श पर लाल ईंटें, लोहे की सलाखें और लकड़ी के तख्ते जगह जगह पड़े हुए थे, मगर उस लम्हे नूरुल ऐन मुजाहिद को इन बेजान अशिया से गर्ज न था। उसकी निगाहों का मरकज वो शख्स था जो उससे फासले पर हाथ में मशलदान थामे हुए खड़ा था। मशलदान की सतह से निकलता हुआ नारंगी शोला उसके चेहरे को वाजे कर रहा था। उसकी भवें इकट्ठा थीं, पेशानी लकीरों से मामूर, और आंखें, आज उन कत्थई आंखों को पढ़ने में उसे कदरे दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वो कौन सा एहसास अपने अंदर लिए हुए थीं, या शायद वो हर एहसास से आरी थीं। पहेली बुझाए न बुझी। मुझे अंदाजा था आप आएंगी। उसकी तकान ज़दा सकालत आमेज आवाज़ ने नूरुल ऐन का दिल पसीजा। वो सुस्त रवि से चलते हुए उसके ऐन मुकाबिल आ पहुंची। शंकर ने गौर किया कि आज उसके चेहरे का तनाव यकसर मिट चुका था। उसकी आंखों की कोफ तो बेजारी गुरूब होते सूरज की किरणों की मानिंद बेजान और फुसफुसी थी। हमने मंगल फेरे लेते हुए साथ जीने के वचन लिए थे, हम कैसे न आते। उसकी आवाज़ में लम्हे भर को वही अपनायत ऊद कर आई जो पिछले ज़माने में उस औरत का खासा हुआ करती थी। हम भी आपके साथ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहते हैं। वो गर्दन उठाई, कपकपाती हुई आवाज़ के संग बोली। शंकर के लब सादा मुस्कुराहट से आरास्ता हुए। मशल की सतह पर भड़कते शोले ने माहौल का दर्जा हरारत बढ़ा दिया था। पेशानियां नम आलूद हुईं। सोच लीजिए रानी, क्योंकि मैंने अपने लिए सबसे अजियतनाक मौत का इंतखाब किया है। उसकी आवाज़ हमवार थी। मौत का ख्याल उस शख्स को शायद पुरजोश कर रहा था। नूरुल ऐन की निगाह उसके हाथ में बुलंद मशल पर जा ठहरी। भड़का हुआ शोला मोहूम सी सरगोशी पैदा कर रहा था। अगर आपने अपने लिए जलकर भस्म हो जाना मुंतखब किया है तो हमें ये मंजूर है। वो उससे मजीद करीब हुई और तमाम फासले मिटा दिए। नजरें उठाकर उसकी कत्थई आंखों में झांका। हमारे जैसे गुनाहगार को शायद जल ही जाना चाहिए। हमारे लिए इससे बेहतर अंजाम क्या होगा। वो पलक झपकाए बिना सख्त गिरी से बोली, इससे बेहतर क्या होगा कि हमारी आखिरी घड़ी में आप हमारे साथ होंगे। दो मोहब्बत करने वाले जो जिंदगी भर एक ना हो सके, बिलाखिर मौत उन्हें एक कर देगी। इसी बहाने हमें आपका साथ चंद अजियतनाक घड़ियों के लिए ही सही, मगर मयस्सर तो होगा। उसकी आंखों में महरूमियों ने जोश लिया। तो आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं? शंकर की सरगोशी नुमा आवाज़ बमुश्किल उसके कानों तक पहुंची। नूरुल ऐन के कंधे ढीले पड़े। उंगलियों ने एक बार फिर मंगलसूत्र का दौरा किया। आपकी मोहब्बत उस तलातुम खेज दरिया जैसी है जिसकी शोरीदगी कभी कम नहीं होती शंकर। हमारा अंग अंग आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था, करता है, और हमारी आखिरी सांसों तक करता रहेगा। उसकी गर्दन झुक गई।
شنکر نے دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے حمائل کیا اور اس کا چہرہ اوپر کیا، یوں کہ ان کی نظروں کا پھر ملاپ ہوا۔ کاش چیزیں بس تھوڑی سی مختلف ہوتی تو ہم اس جہاں میں ایک ہو پاتے۔ اس نے محویت سے نور العین کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، لبوں پر مبہم مسکان تھی۔ کاش ہم ایسے جہاں اور ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں محبت ہر شکل و صورت میں قبول کی جاتی۔ اس نے نور العین کے ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ ہٹا دیا، مگر اس کا چہرہ اوپر کی اور اٹھا ہی رہا۔ وہ اس کی دیدنی آنکھوں میں جھانکتے رہنا چاہتی تھی۔ مہلت ہی اتنی کم رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ درد، تکلیف اور سسکیوں سے اس کا پورا جسم شل ہو جائے، وہ اسے یوں ہی دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ اور شاید میں نے اسی لیے مرنے کے لیے یہ طریقہ چنا، جل کر بھسم ہو جانا، کیونکہ میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں آپ کی محبت میں خیانت کر بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے بھی راکھ میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہ میری سزا ہے۔ تو شنکر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور ایک الوہی مسکراہٹ کے سنگ سلسلہ کلام جوڑا۔ ساتھ چلتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ شنکر ولولے کے سنگ بولا، ہم جلتے ہیں کیونکہ ہم اسی کے حقدار ہیں۔ شنکر نے جواباً گردن کو ہاں میں جنبش دی۔ ہم نے خدا سے کروڑوں دعائیں مانگی، مگر اس نے قبول کی تو کون سی؟ وہ استہزاء سے زیر لب ہنس دی کہ ہم گمنامی میں موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ دونوں کے مابین خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی نے گفتگو اور باتوں کے تمام ہو جانے کا بڑھ چڑھ کر اعلان عام کیا۔ شنکر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹی کے تیل کی بوتل نکالی۔ بوتل ترچھی کی، باریک دھار کی صورت بھورا مایا اس میں سے خارج ہوا اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ اس نے اینٹوں سے بنی زمین پر ایک گول دائرہ کھینچا اور اس کے وسط میں نور العین کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ میں ہنوز مشلدان تھامی ہوئی تھی۔ وہ مشلدان اچھالنے کو تھا کہ نوری چلائی، رکیے! اس کی پکار پر وہ ٹھہرا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آگ ہم لگائیں گے۔ آگ کا نارنجی شعلہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں منعکس ہوا۔ شنکر نے سر کو خم دیکھ کر مشلدان نور العین مجاہد کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ نور العین نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو شنکر نے اسے تھام لیا۔ چند گھڑی گہرا سکوت سارے میں پھیل گیا۔ دونوں کی آنکھیں اس دوران ایک رہیں۔ نور العین کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ اس نے مشلدان اچھال کر اپنی پشت پر پھینک دیا۔ آگ کا شعلہ فرش پر گرے چند قطروں سے جا ملا۔ ایک مہین چنگاری پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنگاری ایک شاہانہ شعلے میں بدل گئی۔ آگ کا شعلہ مٹی کے تیل سے کھینچے گئے دائرے پر سفر کرتا ہوا ان دونوں کے ارد گرد ایک فصیل کھینچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ لیے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے سنگ ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ درجہ حرارت بتدریج بلند ہو رہا تھا، مگر وصل کی عارضی گھڑیوں کا خمار کچھ ایسا تھا کہ وہ اس سے فی الوقت بے نیاز تھے۔ وقت کی گزرتی ہوئی گھڑیوں نے آگ کی بھوک بڑھا ڈالی۔ وہ بلند و بالا دیوار کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کے گرد یوں کھڑی تھی جیسے کسی بھی لمحے حملہ کرنے کو تیار ہو۔ ان دونوں کے جسم پسینے میں شرابور ہوئے۔ جسم کی کھال جگہ جگہ سے جلنے لگی اور تکلیف اور اذیت کا زور بالا ہوا۔ اپنائیت بھری مسکانوں کے سنگ چہروں پر اذیت کی لکیریں امڈ آئیں۔ وصل کا جشن مناتی آنکھوں میں تڑپ کی آمیزش ہوئی۔ اس اذیت نے لمحہ بلمحہ بڑھتے چلے جانا تھا۔ عنقریب آگ کے ان شعلوں نے ان دونوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دینا تھا۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میکدے سے نکال دو۔ یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب، تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس پہ کوئی کہے بھی کیا، یہ تو میکدے کا نظام ہے۔ جگر مراد آبادی۔ ماہ دسمبر سال 1945، قصبہ مرید کے۔ سرد موسم کی ایک صبح تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ رات بھر تاریکی میں ڈوبا ہوا آسمان اس لمحے متفرق رنگوں کا سنگم معلوم ہوتا تھا۔
مشرق سے سنہرے پن سے سجا ہوا، مغرب سے نیلگون نیلاہٹ اور سنہری مائل کرنیں، گویا اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھیں۔ قدرت کے وتیروں میں سب سے خاص وتیرہ موت کا ہے۔ موت دائمی ہے، زندگی عارضی۔ زندگی موت سے ڈرتی ہے مگر موت کے بنا اس کا وجود ادھورا ہے۔ موت زندگی کو خاص بناتی ہے، موت زندگی کو جینے لائق بناتی ہے۔ موت نہ ہو تو زندگی کو لگام نہیں، زندگی محض ایک میدان پر بے ہنگم دوڑ کا دوسرا نام بن جائے گی جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ نیلاہٹ اور سنہری کرنوں کے اس محاذ میں فتح یاب انہی کرنوں نے ہونا تھا، مگر دنیا کی ہر شے کی طرح یہ بھی فانی تھیں اور عنقریب نئی تاریکیاں ان پر غالب آ جائیں گی۔ موت، ہر شے زندگی کا دائرہ مکمل کر کے موت پر منتج ہو ہی جاتی ہے، پھر چاہے محبت ہو، جوانی یا دل کی وہ خواہشات جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہیں۔ بادلوں کی گرج پر اس کی پلکیں واہ ہوئیں، وہ پیر ستھری زمین پر رکھے پلنگ پر اٹھ بیٹھی۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا، لکڑی کے دروازے کے پاس پانی سے بھرا مٹکا دھرا ہوا تھا اور تانبے کا گلاس۔ کمرے کے وسط میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ وہ پیر چپلوں میں گھسیڑ کر صحن میں پہنچی۔ گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک اس کے نتنوں میں داخل ہوئی تو وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ اس نے گردن اٹھائے آسمان کو تکا۔ گہرے سرمئی بادل ہر دشا میں پھیلے ہوئے تھے۔ یک بارگی ناک کی نوک پر بارش کی ایک بوند آ گری۔ اس سے پہلے بارش کی بوندیں تیزی اختیار کرتیں اور اسے سر تا پا سیراب کر دیتیں۔ وہ صحن کے کونے میں لگے نل کے پاس پہنچی اور وضو بنانے لگی۔ ہاتھ میں رحل اور غلاف میں لپٹے قرآن مجید تھامے دو لڑکیاں گندم کے کھیت سے گزر رہی تھیں۔ سر سفید چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی مگر ان کی اٹکیلیوں اور شوخ و چنچل مسکراہٹوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بارش سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ سنہری فصل ٹھنڈی یا خواؤں کے جھونکوں پر جھوم رہی تھی۔ تم آج نور بی بی سے پہلی مرتبہ ملو گی؟ ایک لڑکی پنجابی لب و لہجے میں بولی۔ اس کے بازو میں چلتی ہوئی لڑکی ذرا سہمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اس طالب علم سی خوف کی پرچھائی تھی جس کا درسگاہ میں روزے اول ہو۔ کمرے کے وسط میں بچھی جائے نماز اب کے خالی نہ تھی۔ وہ عورت سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے سجدے بے حد لمبے اور ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ کھڑکیوں سے آتی روشنیوں نے اس کا چہرہ منور کیا۔ رسیدگی کے باعث اس کے چہرے پر کئی لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ اس کے باوجود چہرے کی کھال تر و تازہ تھی۔ جھری زدہ ہاتھ اس کی گزشتہ زندگی کے پر مشقت اور جفا کش ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ اس کی گردن کی کھال بلدار تھی اور اس پر سرخ اور جامنی دھبے تھے۔ اس کے دائیں بازو اور ہتھیلیوں پر بھی اسی نوعیت کے نشانات موجود تھے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور اداسی قائم تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں چمک نام کی نہ تھی۔ سلام پھیر کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ اب کے دعائیں مانگتے وقت وہ لفظوں سے محروم نہ ہوتی تھی۔ وہ بڑی سہولت سے اور بڑی دیر تک دعائیں مانگ لیا کرتی تھی۔ کیا کہوں سیمی، میرے پرانے گاؤں میں قاریاں بہت سخت تھیں۔ وہ لڑکی آنکھیں پھیلا کر اپنی نئی ہمجولی کو بتا رہی تھی۔ وہ اتنے موٹے ڈنڈے سے ہماری پٹائی کرتی تھیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کے بازو میں اٹکیلی کرتی لڑکی زور سے ہنس پڑی۔ پٹائی اور نور بی بی؟ سیمی اپنی نئی سہیلی کا تمسخر اڑانے لگی۔ پٹائی، ڈانٹ اور پھٹکار تو دور کی بات، تمہیں نور بی بی کے چہرے پر کبھی غصے کی معمولی جھلک تک نہ دکھے گی۔ وہ گاہے گاہے بڑی نرمی سے تصحیح کرتی ہیں۔ وہ بڑے فخر سے نور بی بی کے قصیدے پڑھنے لگی۔ دعا کے آخری لفظ تک پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھیں اشکوں سے تر ہوئیں۔ دل درد سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا، مگر لب بدستور حرکت میں تھے۔ ہچکیوں میں بھی دعا کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا تھا۔ وہ گویا وقت سے کٹ چکی تھی۔ دل اس جائے نماز سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ساری عمر اسی کے دامن سے لپٹ کر بیٹھی رہے۔
اپنے رب کو پکارتے پکارتے خود کو اسی کی سپردگی میں سونپ دے۔ ویسے، دوسری لڑکی نے تجسس سے پوچھا، کوئی اتنے بھلے دل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا۔ سیمی کی مسکان یکسر سمٹ گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، خاص کر نور بی بی جیسے انسان جن کی زندگی کٹھنائیوں اور دشواریوں سے بھری ہوتی ہے۔ میں بھی بعض اوقات یہی سوچتی ہوں۔ وہ انگلی دانتوں کے درمیان دبائے بولی، آخر زندگی کی تلخیوں نے انہیں تلخ کیوں نہ بنایا؟ کیا مطلب؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا؟ اس کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ وہ جائے نماز کو فرش کے وسط پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پلنگ پر بیٹھی۔ پلنگ کے پیچھے والی دیوار پر ایک تاقچہ نصب تھا جس پر دیگر کتابوں سمیت قرآن مجید موجود تھا۔ اس نے تاقچے سے قرآن نکالا اور کھول کر اس کی تلاوت شروع کی۔ وہ بڑی محویت اور استقامت کے سنگ تلاوت کرتی تھی، ہر لفظ کو ایسے ادا کرتی جیسے اسے دل کی گہرائیوں پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ تلاوت میں اتنا غرق ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا، اور نیلگون روشنی سنہری کملائی روشنی میں بدل کر کمرے میں گھس گئی۔ اس نے تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن واپس تاقچے میں دھرا اور اٹھ کر کمرے کے مغربی کونے میں واقع میز کی جانب جا پہنچی۔ لکڑی کی خستہ حال کرسی پر اس نے اپنا دبلا پتلا اور ہلکا جسم جمایا۔ میز کے سامنے پہنچتے ہی اس کی آنکھوں کی جوت یکا یک بجھ گئی۔ اس کی نگاہیں میز کی دو درازوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے دائیں جانب والی دراز کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے کپ کپ آئیں۔ اپنے ذہنی اور قلبی انتشار سے جنگ لڑ کر اس نے دراز کھول دی۔ دراز کے اندر کاغذات کا ضخیم بلندہ تھا۔ ہر کاغذ روشنائی میں رنگا ہوا تھا۔ اس پر لمبی لمبی عبارتیں درج تھیں۔ بعض کاغذات بے حد خستہ حال تھے، چنانچہ اس نے کاغذات کو احتیاط سے نکالا۔ کاغذات کا پلندہ اپنی گود میں دھرا اور باری باری ہر کاغذ کا معائنہ کیا۔ ابا کے نام، یاسمین کے نام، دادی جان کے نام، اماں جان کے نام۔ ہر کاغذ پر ان چار افراد میں سے کسی ایک فرد کا نام درج تھا۔ خط کے اختتام میں پچھلے 33 سالوں کی کوئی ایک تاریخ اور اسی کے ساتھ چمن گلاب کا پتہ درج تھا، مگر یہ کاغذ ارسال کیے جانے کے بجائے اس دراز میں پڑے رہ گئے۔ انہوں نے بوسیدگی کی قبا اوڑھ لی تھی۔ اس نے ہر خط کو حسرت سے دیکھا، اپنے الفاظ کے اوپر انگلیاں پھیریں، ان ناموں کو بار بار چوما اور اپنی آنکھوں کے گوشوں سے لگایا۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ وہ ایک دن انہیں ندی کے پاس ملی تھیں، نڈھال، بے ہوش اور نحیف۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ جلے کے نشانات تھے۔ سیمی کے کہنے پر دوسری لڑکی کے چہرے پر واضح افسوس ابھرا۔ پھر دادی انہیں گھر لے آئیں، ان کے زخموں پر مرہم پٹی کی، مگر نور بی بی کو کوئی اندرونی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ گہرے صدمے میں تھیں، کسی سے بات کرتی نہ بستر سے اٹھتی۔ سنہری فصل بالآخر پار ہو چکی تھی۔ آم کے پیڑوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ان دنوں مسجد میں مرمت چل رہی تھی، اس لیے دادا بچوں کو گھر میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تب دادی جان نے دیکھا کہ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو جاتی اور تلاوت سننے کے بعد گھنٹوں آنسو بہاتی۔ کیا انہوں نے کبھی اپنی ماضی کی کہانی سنائی؟ اس کا تجسس انتہا کو پہنچا۔ کبھی نہیں۔ آج تک ان کا دردناک ماضی ایک راز ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، پھر وہ اپنے غموں سے کیسے نکلیں؟ دادی جان نے جب ان کی لگن اور جستجو دیکھی تو نور بی بی کو بھی قرآن لا کر دیا۔ دادی خود بھی عالمہ تھیں۔ نور بی بی شروع میں قرآن کو ہاتھ بھی لگانے سے انکاری تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، مگر دادی جان نے انہیں نرمی سے قائل کیا۔ اس کے بعد نور بی بی نے قرآن تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور اتنی لگن کے ساتھ پڑھا کہ 3 سالوں میں انہیں حفظ ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ یہی کہتی تھیں کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ ندامت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کی لاکھ نیکیوں کے باوجود وہ کبھی اس سے نکل ہی نہ سکیں۔ اس نے اداسی سے سانس خارج کیے وقفہ لیا۔ دادی جان نے انہیں دین کا علم دیا۔ دادا جان نے انہیں اپنی دینی کتابیں تحفتاً پیش کیں۔
وہ ان میں اتنا غرق ہو گئیں کہ جلد ہی انہوں نے دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے سلائی کڑھائی کا ہنر سیکھا اور اپنی روزی روٹی کمانا خود شروع کی۔ 5 سال قبل انہوں نے دادی کو کہا کہ وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ دادی جان اس بات پر صرف ایک ہی شرط پر مانی کہ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد نور بی بی پاڑے کی سبھی لڑکیوں کو قرآن پڑھائیں اور سکھائیں گی۔ اس پر بھی نور بی بی یہی کہتی تھی کہ وہ اس سعادت کی حقدار نہ تھیں، اور باتوں باتوں میں لال اینٹوں سے بنا نور بی بی کا چھوٹا سا آشیانہ آ پہنچا تھا۔ اس نے خطوط کا بلندہ واپس دراز میں سنبھال کر رکھا، پھر چہرے کا رخ دوسری دراز کی جانب کیا۔ دراز کی سطح کو چھو کر ہاتھ تھم گیا، دل دھڑکنا بھول گیا، سینے میں الم کی آندھیاں چل گئیں۔ اس نے بالآخر دراز کھول دی۔ اندر محض ایک خط پڑا تھا، صرف ایک خط۔ اس خط کو تکتے ہی وہ دنیا و مافیہا سے غافل ہونے لگی۔ اس نے انگلیوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر دل و دماغ کے ساتھ جسم چند گھڑی اس کے قابو میں نہ رہا تھا۔ آنکھیں اشک برسانے میں مگن تھیں۔ اس نے وہ خط اپنی انگلیوں میں لیا۔ اس کے شروع میں یہ درج تھا: شنکر کی طرف سے۔ دماغ حال سے رفتہ رفتہ منقطع ہونے لگا۔ عنقریب اس کا صرف جسم ہی اس کمرے میں رہ گیا تھا، اور دماغ 33 سال پہلے کے زمانے میں جا پہنچا۔ آنکھیں وہ دلدوز منظر دیکھ رہی تھیں۔ دل آج بھی اس دن کی اذیت محسوس کر پا رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن آگ بھڑکائی گئی تھی۔ آگ کی نارنجی فصیل رفتہ رفتہ بلند ہو رہی تھی۔ وہ دیو قامت دیوار کا روپ دھار چکی تھی۔ آگ کی حدت بازوؤں کی کھال کو درد سے سلگا رہی تھی۔ جی چیخیں بلند کرنے کا چاہ رہا تھا، مگر وہ مسکرا کر مقابل کو دیکھتی گئی۔ شنکر کے چہرے پر بھی اسی نوعیت کی تکلیف جھلک رہی تھی۔ مٹی کے تیل کی تیز خوشبو ناک میں گھستے ہوئے حواس شل کر رہی تھی، مگر وہ وصل کی ان مسرتوں بس چند لمحوں کے لیے مزید محسوس کرنا چاہتی تھی۔ شنکر مسکرا رہا تھا، البتہ اس کی مسکراہٹ ایک راز سمیٹے ہوئے تھی۔ میں آج خود پر سے خود غرض محبت کا داغ صاف کرنا چاہتا ہوں، شنکر نے بلند آواز میں کہا۔ چٹکتی ہوئی لکڑی کی آواز کسی درندے کی غراہٹ جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ نورالعین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں نے سالوں پہلے خود غرض بن کر آپ کا بہت بڑا نقصان کیا تھا نورالعین، مگر آج سب بدلے گا۔ آج میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ بے یقینی کے مارے نورالعین کی گردن نفی میں ہلی۔ وہ اس کے ارادوں کو بخوبی جان گئی تھی۔ شنکر نے آگے بڑھ کر نوری کی گردن میں پڑا منگل سوتر دبوچا۔ جس رب سے دور ہو جانے پر آپ دل میں اتنا بڑا روگ پال بیٹھی ہیں، جائیے نورالعین، اس رب کو حاصل کر لیجیے۔ اس کا منگل سوتر کھینچتے ہوئے اس نے نورالعین کو زوردار دھکا دیا۔ ایک جھٹکا، ایک دھکا، اس لمحے نورالعین کی پوری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ وہ آگ کی بلند و بالا فصیل کو چھو کر گزری۔ اگلے لمحے وہ آگ کے اس پنجرے سے باہر فرش پر گھٹنوں کے بل گری پڑی تھی۔ اول گھڑی تو اسے یقین نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے۔ وہ بے یقینی اور حیرانی کے سنگ آگ کے شاہانہ شعلوں کو تکتی گئی۔ ایک بارگی آگ کے پنجرے سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ اس پر یہ عقدہ کھل گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شنکر! وہ بازو اور گھٹنوں پر لگے زخموں کو فراموش کیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں دہاڑی۔ رات کے اس پہر اس کی آوازیں سارے لاہور میں گونجی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا آگ کے اس پار پہنچ جائے، مگر آگ کی تپش اتنی تھی کہ وہ ایک قدم سے زیادہ نہ بڑھا سکی۔ نہیں شنکر، نہیں! اسے احساس ہوا کہ وہ اس صورتحال میں کتنی بے بس اور لاچار تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نارنجی شعلے منعکس ہو رہے تھے۔ شنکر کی شمع خراش چیخوں کے باعث نورالعین کی سماعت معوف ہونے لگی۔ آگ کے پار اسے شنکر کا درد سے کلبلاتا ہوا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس لمحے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہاتھ پھیلائے بین کر رہا تھا۔ نوری نے اس منظر سے نظریں پھیر لیں۔ اس کی نظر فرش پر پڑے ایک سیاہ کپڑے کے تھیلے پر پہنچی۔ اس نے لپک کر اسے جھپٹا۔
اس کے اندر چند اشرفیوں سمیت ایک خط پڑا تھا۔ اس نے وحشت سے آگ کے شعلوں کو دیکھا جس کے اس پار ہنوز چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ اسے اکیلے یہ درد نہ سہنا تھا، اسے بھی شنکر کے آخری درد میں شریک ہونا تھا۔ ان انتم گھڑیوں میں اس کا ہاتھ تھام کر اس پر باور کروانا تھا کہ وہ تمام تر تکلیفوں اور انہونیوں کے باوجود اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر شنکر اس کی زندگی کو مہلت فراہم کر کے تنہا موت کے آغوش میں کیوں چلا گیا تھا؟ دل آہوزار ہوا۔ زندگی کی گھٹناؤں نے اس کی روح کو مزمل کر دیا۔ وہ اس کرب کے سنگ زندگی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اشک بہاتی ہوئی آنکھوں میں اس چیخو پکار کرتے ہوئے شخص کے لیے سینکڑوں شکوے ابھرے۔ نہیں شنکر، نہیں! وہ دہاڑے مار مار کر چلائی۔ ایسے نہیں شنکر، ایسے نہیں! شنکر کا ہاہاکار اس کے حواسوں پر سوار ہوا۔ وہ اس منظر کی مزید تاب نہ لا سکی۔ تھیلا کندھے پر ٹانگے عمارت سے باہر نکلی تاکہ شنکر کی چیخوں سے پیچھا چھڑوا سکے۔ ساڑی کا پلو جل چکا تھا، سفید لباس جگہ جگہ سے سرمئی ہو چکا تھا۔ وہ تاریکی میں ڈوبی سڑکوں پر بنا رکے بھاگتی گئی، نہ جانتے ہوئے کہ کون سی گلی اسے کہاں لے جائے گی۔ وہ بس اس دلدوز منظر اور ان چیخوں سے میلوں دور جانا چاہتی تھی، مگر اس سب کے باوجود بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شنکر کا سایہ لہراتا، جو آگ کے حصار میں درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کی چیخیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں، جیسے وہ اب تک اس کے عقب میں موجود ہو۔ بالآخر وہ سانس لینے کو رکی تو اس نے اپنے آپ کو ریلوے اسٹیشن پر پایا۔ اس کے سامنے پٹری پر ریل گاڑی کھڑی تھی جس میں مسافرین سوار ہو رہے تھے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس ریل گاڑی میں سوار ہوئی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ ریل گاڑی دھواں اڑاتے ہوئے سرزمین لاہور کو خیر بات کہتی چل پڑی، مگر نورالعین مجاہد کے ذہن سے وہ مناظر کسی صورت نہ چھٹے۔ وہ المناک منظر کسی عفریت کی مانند اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ریل گاڑی پہلے اسٹیشن پر رکی ہی تھی کہ اس نے چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ منحوس منظر اس ریل گاڑی کا ہو کر رہ جائے اور اس کا تعاقب چھوڑ دے، مگر وہ منظر نئی انجان زمین پر بھی اس کے ذہن میں ابھرنے والے ہر خیال کو مٹا کر اپنی سلطنت قائم کیے ہوئے تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی تختی کو دیکھا جس پر درج تھا مرید کے ریلوے اسٹیشن۔ اس وقت اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ دنیا کے کس خطے میں تھی۔ اس کی ترجیح صرف اور صرف نارنجی شعلوں میں ڈوبی ہوئی اس المناک تصویر سے پیچھا چھڑانا تھا۔ وہ بے ہنگم دوڑتی چلی گئی۔ ریلوے افسر نے اسے دیکھ کر پکارا، مگر وہ اس کی پکار انسنی کیے بھاگتی گئی۔ وہ سڑکوں پر بھاگی، ہری بھری زمینوں پر بھاگی، وہ پتھروں پر بھاگی۔ اتنا بھاگنے کے باوجود وہ منظر اب تک ڈھٹائی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ یکدم اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ دلدل بھری زمین پر جا گری۔ اس نے پشت کے بل لیٹتے ہوئے اپنی آنکھ کھولی۔ افق پر سفید لکیریں تاریک آسمان کو چیر رہی تھیں۔ اس نے پلکیں موند دیں اور پھر کھولیں۔ شنکر کا سلگتا ہوا وجود ایک دفعہ پھر آنکھوں کے سامنے آ دھمکا۔ اس کا چلانے کا جی چاہا، ہاتھ پاؤں ہلا کر پھر دوڑ لگانے کا جی چاہا، مگر جسم سے ساری توانائی نچوڑی جا چکی تھی۔ بالآخر نورالعین کا سر ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اس نے حواسوں پر سے قابو کھو دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ خط اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور اسے پڑھا۔ اس خط کو پڑھنا آسان نہیں تھا۔ اس پر درج الفاظ اور ان کے مفہوم کو دل پر محسوس کرنا اسے روز نئے سرے سے موت عطا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ پچھلے 33 سالوں سے روز صبح سویرے اس خط کو پڑھا کرتی تھی۔ قصہ ایک سخن ساز کا جو خائن ہوا اور اپنا ہنر کھو بیٹھا۔ نورالعین، میں جانتا ہوں اس خط کو پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوں گی۔ جب تک آپ اس خط کو کھولیں گی میں یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہوں گا۔ آپ کو یقیناً میرے اوپر غصہ آ رہا ہوگا۔ میں آپ کو ایک دغا باز، دھوکے باز اور فریبی معلوم ہوں گا۔ شاید آپ کو مجھ سے سینکڑوں شکایات بھی ہوں، لیکن نورالعین، میری دل ربا، میری مالقہ، میں نے جو کیا اس پر مجھے آخری سانس تک فخر محسوس ہوگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار صرف اور صرف آپ کی ذات کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ لیا ہے
شاید میری موت کی تکلیف آپ کو میرے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمت تک پہنچنے نہ دے، لیکن مجھے یقین ہے ان قریب آپ پر یہ بھید کھل جائے گا کہ شنکر ناگپال کا مرنا نورالعین کے لیے کیوں ضروری تھا۔ سورج اس لمحے غروب ہو رہا ہے۔ میں کھڑکی سے باہر غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ میری پناہ گاہ سے روشنیاں سرک رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کی داستان روشنیوں اور غروب ہوتے سورج کے سنگ زوال کی جانب بڑھ رہی ہے، رفتہ رفتہ، قطرہ قطرہ۔ موت قریب آ رہی ہے، زندگی پر خاتمہ لگنے والا ہے، اور میں اپنی اس لمحے نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے اوراق الٹ رہا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑی اور بے لگام خواہشات کو لیے پروان چڑھنے والا بچہ نہیں تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش محض ایک خوشحال خاندان کی تھی، ایک محبت کرنے والا خاندان، چھوٹا ہی صحیح مگر سمجھ بوجھ اور دانائی سے معمور۔ میں امنگوں اور جستجو سے بھرا ہوا ایک انسان تھا، مگر میری ہر امنگ اور ہر جستجو کا محور صرف محبت تھی، محبت۔ آج بھی اس کا سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے محبت سے خوب شکوہ ہے۔ کیوں وہ میرے دل میں اتنا بڑھ کر تھی؟ کیوں میری روح اس کے باوجود محبت کو دوسرے انسانوں میں تلاش کرتی تھی؟ انسان انہی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جن سے وہ محروم ہو۔ میں محبت سے محروم تھا، سو میں نے محبت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میں پہلے بھی محرومیوں سے بھرا انسان تھا اور اپنے وقت اجل تک ایک محرومی سے بھرا انسان ہی رہ جاؤں گا۔ میرے آنسو خط کو بھگو رہے ہیں۔ ایک سوال شدت سے میرے ذہن میں چبھ رہا ہے۔ کیا ہوتا اگر چیزیں بس تھوڑی سی رتی برابر ہی مختلف ہوتی؟ کیا ہوتا اگر میری ماں ایک خود غرض عورت نہیں ہوتی؟ کیا ہوتا اگر میری ماں اپنے خود غرض مقاصد کے لیے میرا بے دریغ استعمال نہ کرتی؟ کیا ہوتا اگر وہ میری محبت کی متلاشی آنکھوں کو دیکھ کر نرم پڑ جاتی؟ میں دھتکارا ہوا ایک لڑکا تھا۔ جب تک مرد بنا تب تک میرا پور پور سیاہ کاری میں ڈوب چکا تھا۔ میری زندگی کا محور میری ماں تھی۔ اس کی محبت حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد اول تھا۔ اس کے کام میں بلا جھجک کر دیا کرتا۔ وہ مجھے تباہ کرتی گئی۔ میں نے سب جانتے ہوئے خود کو تباہ ہونے دیا کہ شاید ایک روز اسے میری حالت زار پر رحم آ ہی جائے گا اور وہ مجھے دل سے اپنا بیٹا تسلیم کر لے گی۔ اپنی بکھرتی ہوئی زندگی سے فرار اختیار کرنے کے لیے جانتی ہیں میں نے کس شے کا استعمال کیا؟ شاعری۔ میں ایک ایسے شخص کا تصور کرنے لگا جو میری ماں کے برعکس ہو، جو بنا کسی مقصد کے مجھے چاہے، جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے، مجھے گردانے اور اہمیت دے۔ میں اس شخص پہ اپنی محبت دل کھول کر نچھاور کرنا چاہتا تھا، اس کی تمام چھوٹی بڑی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے اس تصور کے ساتھ اتنے مضبوط بندھن میں بندھ گیا کہ میری ہر شاعری اسی کے ارد گرد گھومنے لگی۔ پھر ایک دن ہماری راہیں ٹکرا گئیں۔ آپ کا تصور آج بھی میرے لیے وہی گرمی اور نرمی لیے ہوئے ہے۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود آپ کے خیال سے زیادہ خوشنما مجھے کچھ نہیں لگتا نورالعین۔ آپ میرے تصور پر پوری اتری تھیں۔ ہاں، آپ کی خوبصورتی بے مثال، آپ کی سیرت حسن جمال، آپ کے بول سادہ اور پر اثر، آپ کی آواز میرے کانوں کے لیے شراب۔ میں پہلے صرف شاعری کرتا تھا، پھر میں آپ کے لیے شاعری کرنے لگا۔ جس دن آپ کو میں نے دیکھا اس دن وہ تصور تیز طوفانی آندھیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی زندگی کا چکر تمام ہو چکا تھا، کیونکہ آپ حقیقت بن کر میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ اب دل کو تسلی دینے کے لیے کسی تصور کی حسرت نہ تھی۔ اس دوران مجھے زندگی پہلی مرتبہ خوبصورت لگی۔ میں نے محبت کی خواہش کرنا چھوڑ دی، کیونکہ آپ سراپا محبت، سراپا حسن اخلاق مجھے مل گئی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ایک خواہش پوری ہو جانے کے بعد دوسری خواہش کو سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن نوری، آپ سے محبت ہو جانے کے بعد میں نے صرف اور صرف آپ کو ہی پانے کی خواہش کی تھی۔
لیکن کیا ہے نا رانی، میری اپنی ہی زندگی میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ آپ مکمل تھیں، آپ میں کوئی کھوٹ نہ تھا، کھوٹ مجھ میں تھی، برائی میرے اندر تھی۔ مجھے پہلے روز ہی خود کو سنگسار کر دینا چاہیے تھا، آپ کے راستے سے کوسوں دور چلے جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، میں نے ایک روشن مستقبل کے سراب کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرتے ہوئے میں راہ جنون پر گامزن ہو گیا اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ آپ میری دسترس میں نہیں رہیں۔ محبت بھرے انسان کا تصور تو برسوں پہلے خاک ہو گیا تھا۔ شاعر کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہر دل عزیز ہنر گنوا بیٹھے۔ میں غم فراق کو نہ جھیل سکا اور آخر میں اپنے ہنر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری زندگی بھلے سے ختم ہو چکی ہے، مگر آپ کی زندگی جاری رہنی چاہیے۔ آپ کی محرومیاں پوری ہو جانی چاہیے۔ میں خود کو آپ کی محرومیوں کا حل سمجھتا تھا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گمان فریب کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے دل کی خلائیں صرف وہی ذات پر کر سکتی ہے جس سے دوری پر آپ کی روح انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہوں۔ ایک شاعر کا یہ قصہ اس طرح اختتام کو پہنچا۔ وہ گمنام ہو چکا ہے، اسے اب کوئی نہیں جانتا، اس کا کوئی مداح نہیں آپ کے علاوہ۔ جب شاعر کی کوئی پہچان نہ رہے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جو آپ کا تھا ہی نہیں، پر آپ کے خواب دیکھ رہا تھا۔ شنکر ناگپال۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کاغذ پر برسے۔ اس کاغذ پر ایسے ہی سینکڑوں آنسوؤں کے داغ تھے، اور وہ نہ جانے کتنے مزید آنسوؤں کے داغ جذب کرنے والا تھا۔ یکبارگی صحن سے لڑکیوں کی آواز گونجی۔ اس نے آنسو اندر پیے اور چہرے کی نمی رگڑی۔ اس نے بستر پر پڑی سفید چادر اپنے سر پر سختی سے باندھ لی اور صحن میں پہنچ گئی۔ لڑکیاں اس کی آمد سے قبل ہی صحن کے فرش پر ریلی بچھا کر گول دائرے کی صورت بیٹھ گئیں۔ سب نے اپنے سامنے رحل کے اوپر قرآن مجید دھر دیا۔ اس کی آمد کی خبر ملتے ہی لڑکیوں نے باہم ہو کر اسے سلام پیش کیا۔ اس نے بنا مسکرائے نرمی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے باری باری ہر لڑکی کو مدعو کیا اور ان کی تلاوت سنی۔ جب لڑکیاں چوک کرتیں تو وہ نرمی سے ان کی اصلاح کرواتی۔ وہ سب لڑکیوں کو سبق دے کر دہرانے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی تلاوت میں محو ہوئی۔ سیمی نے قاریہ کو محو تلاوت پا کر اپنی دوست کو مخاطب کیا۔ دیکھا تم نے کتنی نرم مزاج اور اچھے دل کی ہیں؟ اس نے فخر سے کہا۔ ہاں مگر بڑی روب اور دبدبے والی ہیں۔ سیمی ہنس پڑی۔ وہ تو ہے۔ یکدم اس کا کان نرمی سے مروڑا گیا۔ اس کی پیشانی شرمندگی سے سرخ ہوئی۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ نور العین نے مبہم مسکراہٹ سجائے نہایت سرسری انداز میں کہا۔ ہماری نئی ساتھی بھلا کیا سیکھیں گے؟ اس نے پھر نئی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہی کہ قرآن سے زیادہ باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی ڈانٹ میں بھی اتنا پیار تھا کہ نئی لڑکی دنگ اور گنگ رہ گئی۔ وہ پلک جھپکائے بنا نور بی بی کو تکتی گئی۔ سیمی نے معافی طلب کی اور سبق کو دہرانا جاری رکھا۔ تمام لڑکیاں سبق دہرا کر فارغ ہوئیں اور اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس نے باری باری ہر لڑکی سے حال احوال پوچھا، پھر قرآن کا ایک قصہ لے کر بیٹھ گئی۔ نور بی بی کے بول بالا رہتے اور وہ خاموشی سے انہیں سنتی۔ چھٹی سے پہلے نور بی بی اپنی ہر دل عزیز طلباء کو سوالات کرنے کا موقع دیتی۔ نور بی بی، ایک لڑکی نے آخر میں سوال پوچھا۔ مجھے نماز پڑھتے وقت سستی ہوتی ہے، لیکن اماں کے ڈر سے پڑھ لیتی ہوں۔ کیا کروں کہ دل سے نماز پڑھنے لگوں؟ اس معمولی سے سوال نے نور العین کو پرانے وقتوں میں جبراً دھکیلا۔ ایک زمانے میں وہ بھی محض ابا کے ڈر سے دین کے احکامات مانا کرتی تھی۔ اس لیے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ان سب کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ رب نے انہیں ہم پر فرض کیا ہے۔ رب، وہ رب جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ رب جس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ سب دین کا علم حاصل کرنے یہاں موجود ہیں۔
وہ رب جس نے آپ کے دل میں ایمان ڈالا ہے کہ آپ اپنی نماز کو بہتر بنانے کے متعلق ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ وہ کہتے کہتے اب یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ وہ بول تو رہی تھی مگر آنکھوں کے پیچھے ماضی کے منظر رواں تھے۔ اپنے دل میں رب کی اتنی محبت ڈالیں کہ اس کا ہر حکم ماننے کی بے چینی ہو۔ خود کو اس کی نعمتیں یاد کروائیں۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بس پھر 5 وقت کی نماز ہے۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ جھوٹ گھڑ کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اکثر سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھا کرتی تھی اور فجر قضا ہونے پر خود کو ملامت کرتی تھی۔ اگر آپ کو اپنا سر ڈھانپنا برا لگتا ہے تو بس اتنا سوچیں کہ رب چاہتا ہے کہ آپ اپنا سر ڈھانپیں۔ پھر سوچیں کہ اس عمل سے خدا کتنا خوش ہوگا، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ خیال کافی ہونا چاہیے دل بدلنے کے لیے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام دن بھٹکے جب وہ اس مرد کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب سرکاتی تھی اور اس پر اپنی خوبصورتی عیاں کرتی تھی۔ دین رب کی امانت ہے، ہمیں اس امانت کا خیال رکھنا ہے، اس کے چراغوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے رکھنا ہے اور ان کی روشنی سے دنیا کے تاریک کونوں کو بھی منور کرنا ہے۔ تبھی ہم اس امانت کی حفاظت کر پائیں گے۔ ذہن میں وہ رات گردش کرنے لگی جب اس نے اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر 7 پھیرے لیے تھے۔ دل لاتعداد حصوں میں بکھرتا چلا گیا۔ اور اگر کبھی ہم سے چوک ہو جائے تو؟ کسی اور لڑکی نے پوچھا۔ وہ خیالات کی دنیا سے نکلی، گیلی سانس اندر کھینچی، آنکھوں کے گوشوں کو چھو کر تصدیق کی کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ بالآخر وہ مڑی، مسکرا کر سب کو دیکھا۔ تو معافی مانگیں، معافی مانگتے رہیں، اپنی کسی کوتاہی کو رب کی رحمت سے بڑا نہ سمجھیں۔ ایک لمحے کے لیے دل مٹھی میں دبوچا گیا۔ کیا واقعی رب کی رحمت اس کی کوتاہی سے بڑھ کر تھی؟ وہ معاف کر دے گا، وہ ضرور معاف کرے گا۔ اس نے گردن جھکائے کہا، کیا واقعی رب نے اس کے مظالم بھی معاف کر دیے تھے؟ وہ لا علم تھی۔ خائن سدھر کر خدا سے رجوع کرے تو رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس نے خلا کو تکتے ہوئے سوچا، کیا اس کی سزا اختتام پذیر ہو چکی تھی یا اب تک جاری تھی؟ اور اگر وہ نہ سدھرے تو؟ سوال برآمد ہوا، مگر کہاں سے؟ نور العین کو ہوش نہ رہا۔ نور العین یک لخت دنیا سے لاتعلق ہوئی، لب سکڑ گئے، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ اور اگر وہ نہ سدھرے تو؟ اس نے گردن جھکا کر اپنے جھری زدہ ہاتھوں کو دیکھا، پھر نگاہ بازوؤں پر جلے کے نشانات پر ٹھہری۔ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں۔ تو یہ تھا اختتام خائن کا، ایک بہت بہت اور بہت خوبصورت ناول۔ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے۔ اب سب سے خاص بات جو میں نے یہاں پہ فیل کی وہ یہ کہ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں۔ یہ اس ناول کی ٹیگ لائن تھی جو شروع سے آخر تک ساتھ ساتھ آئی ہے۔ یہ لائن جتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کی گئی ہے، اس کے سمبولک میننگز بھی اور اس کے لٹرل میننگز بھی، وہ میں نے آج تک کہیں کبھی نہیں دیکھا کہ ٹیگ لائن اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین ہوئی ہو۔ لائک آئی ایم اسپیچ لیس۔ اس وقت میں کچھ کہہ نہیں پا رہی کیونکہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی اس ناول کو ختم کیا ہے۔ میں نے بھی ابھی ہی اس کا اینڈ دیکھا ہے، تو تھوڑا ٹائم دیجیے مجھے، میں اس کو ایبزارب کروں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کا ایک ریویو لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔